अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेशी खिदमत है संगम दिल से कश्ता अस कलम समारा राना एपिसोड 5। उसने रास्ते में ही ज़ावियर को कॉल करके बुला लिया और उसे सब बात बता दी। उसकी नज़रों में अपने लिए मायूसी देखकर उसे मज़ीद शर्मिंदगी हुई। कुछ वक्त बाद डॉक्टर्स उसकी हालत संभालने में कामयाब हो गए थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। सिद्रा को शदीद अस्थमा अटैक हुआ था। हाँ, वो अस्थमा की मरीज़ थी, लेकिन इतना सीवियर अटैक उसे बहुत अरसे बाद हुआ था। वो उससे मिलने गया, लेकिन सिद्रा ने रुख मोड़ लिया। उसे लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया है। उसने बात करने की कोशिश की, मगर सिद्रा ने कोई जवाब न दिया। वो उसका माथा चूमते वहीं बैठ गया। वो रात तक उधर ही बैठा रहा। सिद्रा सो गई थी। मिरहा और बच्चे घर अकेले थे। तभी ज़ावियर ने उसको ज़बरदस्ती उनके पास भेज दिया था। वो पहले ही मिरहा को उसकी खैरियत बता चुका था। जब वो घर पहुंचा तो रात गहरी हो चुकी थी। वो सीधा मिरहा के कमरे में गया। तवक्को के ऐन मुताबिक वो वहीं मौजूद थी। अंदर का मंजर देखकर उसका दिल बैक वक्त खुश और उदास हुआ था। वो तीनों सो रहे थे। मिरहा बेआराम सी बेड पर नीम दराज थी। मुराद उसके सीने पर लेटा सो रहा था। शायद उसको सुलाते सुलाते मिरहा की भी आंख लग गई थी। उसके साथ ही मशल सो रही थी। वो मंजर भरपूर भी था और अधूरा भी। वो तीनों उसे बहुत क्यूट लगे थे, लेकिन अगर आज उनकी माँ को कुछ हो जाता। वो सब सोचे झटकता बेड के करीब गया और नरमी से मुराद को अपनी गोद में लिया। आहिस्ता से उसे थपकता उसने मशल से थोड़ी फासले पर लेटा दिया और उसकी साइड पर 2 तकिए रख दिए। फिर झुककर उन दोनों का माथा चूमा। अब वो मिरहा के जानिब आया और उसका कंधा हिलाया। वो उसे आराम से लेटने का कहकर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में आते ही वो सीधा बेड पर गिरने के अंदाज में लेटा। उसका सर दर्द से फट रहा था। चंद लम्हों बाद उसे अपने कमरे का दरवाज़ा खुलते महसूस हुआ था। जो आखिरी तवक्को वो कर रहा था, वो इस वक्त मिरहा के उसके कमरे में मौजूदगी की थी। वो उसी तरह लेटा रहा, लेकिन मिरहा को अंदाज़ा था कि वो जाग रहा है। सिद्रा आपी कैसी हैं आप? उसने दूर से खड़े सवाल किया। कमरे में नीम अंधेरा था। बेहतर हैं, कल डिस्चार्ज हो जाएंगी। तकिए में मुँह दिए वो मध्यम आवाज़ में बड़बड़ाया। और आप? चंद लम्हों बाद उसने पूछा। वो इस सवाल में झिझक साफ महसूस कर सकता था। जिंदा हूँ। आपको कुछ चाहिए? उसका दिल किया वो कह दे हाँ तुम, लेकिन जब वो बोला तो बिल्कुल उलट बोला। अगर वाकई कुछ करना चाहती हैं तो खामोशी से मेरा सर दबा दें। लिटरली मेरा सर इस वक्त दर्द से फट रहा है। उसे मालूम था वो वहाँ से चली जाएगी, लेकिन उसे हैरत का झटका तब लगा जब वो उसके पास आकर बैठी। फिर नर्म मुलायम उंगलियों का लम्स उसे अपने बालों में महसूस हुआ। वो नरमी से उसका सर दबा रही थी। मरजान ने अपना सर सिरहाने से उठाकर उसकी गोद में रख दिया। वो सटपटाकर सिमट गई। वो कुछ ज़्यादा ही फैल रहा था। वो खामोश रही। इस सारे मामले में कहीं ना कहीं वो भी कसूरवार थी। उसका गिल्ट उसे बेचैन कर रहा था। आपने खाना खाया? 10 मिनट गुजरे थे जब उसने अचानक पूछा। बहुत जल्दी नहीं ख्याल आ गया? तंज लगा बहुत ज़ोर का था, लेकिन वो बर्दाश्त कर गई। खाना गर्म कर रही हूँ, आकर खा लें। वो तेज़ी से बोलती उठी और फ़ौरन बाहर निकल गई। मरजान ने सुर्ख नज़रों से उसकी पुश्त को घूरा। बीवी ना होकर भी बीवियों वाले नखरे हैं। वो बड़बड़ाता हुआ उठकर किचन में चला गया। मिरहा ने खाना लगा दिया। वो बैठकर खाने लगा। खाना देखकर उसकी भूख चमक उठी। उसे याद आया उसने नाश्ता भी नहीं किया था। जब तक वो खाने से फारिग हुआ वो चाय बना चुकी थी। मिरहा ने उसकी चाय के साथ एक पेन किलर उसकी प्लेट में रखी और अपनी चाय लेकर कमरे में जाने लगी। थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकती हो? वो फरमाइश थी। मिरहा का दिल एक बार फिर डूबा। सिर्फ इसी बात से वो डर रही थी। प्लीज़। उसकी एक और पुकार पर वो मुड़ गई। छत पर चलते हैं, मरजान ने कहा तो वो छत की सीढ़ियों के जानिब बढ़ गई। मरजान एक बार बच्चों को चेक करता उसके पीछे चला गया। मौसम बहुत खुशगवार था। वक्ते वक्ते से बादल गरज रहे थे। यकीनन थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाली थी। छत की एक जानिब शेड लगाकर 2 चेयर्स और छोटा सा टेबल रखा हुआ था।
وہ دونوں چیئرز پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ خاموشی ان کے درمیان گفتگو کر رہی تھی۔ مرحا بار بار اپنے بال کان کے پیچھے کر رہی تھی جو ہوا کی وجہ سے چہرے پر آ جاتے۔ وہ خاموش بیٹھا کپ کو دیکھ رہا تھا اور وہ اسے۔ مزید چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس نے نظریں ہٹا لیں۔ وہ بیمار ہیں۔ ایک طویل خاموشی کے بعد وہ بولا۔ مرحا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب تو وہ ٹھیک ہیں، اس نے اسے حوصلہ دینے کے لیے کہا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ان کو بریسٹ کینسر ہوا تھا۔ مرحا کا دل تھک سے رہ گیا۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سن لیا ہے۔ وہ کپ کے اوپری دائرے میں انگلی پھیر رہا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا ان کو کینسر ہے، مجھے لگا میری پوری دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ وہ دن بہت تکلیف دہ تھا۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں پہلے سٹیج پر ہی کینسر کا معلوم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے فوراً سرجری کا کہا تھا، لیکن وہ سرجری کروانے پر راضی نہ تھیں۔ وہ ڈپریشن کی مریض بن گئی تھیں۔ انہیں بس ہم سب کی فکر تھی، خاص طور پر میری۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھیں میں شادی کر لوں تاکہ وہ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف اس شرط پر راضی ہوا تھا کہ وہ سرجری کروائیں اور خود میرے لیے لڑکی ڈھونڈ کر میری شادی کروائیں۔ بہت مشکلوں سے ہی، لیکن میں ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ بادلوں کی گرج جیسے سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ تقریباً 5 مہینے پہلے ان کی سرجری ہوئی اور گلٹی نکال لی گئی۔ اس کے بعد کیمو کا پروسیس ہوتا رہا جو ابھی تک چل رہا ہے۔ ہر مہینے خاص طور پر ان کے پراپر ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ کئی عرصے یہی دھڑکا لگا رہا کہیں کینسر پھیل نہ جائے۔ ہم نے بہت مشکل سے وہ وقت گزارا ہے۔ دونوں بچے بھی چھوٹے تھے، ساتھ میں کام ہینڈل کرنا سب بہت مشکل تھا۔ میں انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ آج جب اتنے عرصے بعد انہیں استھما اٹیک ہوا تو مجھے پھر سے لگا میں ان کو کھونے لگا ہوں۔ انہوں نے میرے سے بات بھی نہیں کی۔ میں جتنا ان کو ہرٹ ہونے سے بچانا چاہتا تھا اتنا ہی ان کے ہرٹ ہونے کی وجہ بن گیا ہوں۔ ان کو ہی نہیں، تمہیں بھی۔ اس کی آخری بات پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے سرمئی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ملیں۔ مرجان کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اپنی تیز دھڑکنیں سن کر وہ گھبرا گئی۔ وہ آپ کی بہن ہیں، زیادہ دیر آپ سے ناراض نہیں رہیں گی، آپ معافی۔ اس کے الفاظ رک گئے۔ مرجان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ میری بہن ہیں، مجھے معلوم ہے، وہ مجھے معاف کر دیں گی، لیکن کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ آئی ایم سوری، میں نے تمہارا بھی دل دکھایا ہے۔ تم اتنی مشکل میں تھی۔ کانٹریکٹ کی آپشن رکھ کر میں نے تمہاری سچویشن کا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے انگلیاں پھیرتا نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے کھینچنا چاہا لیکن مرجان نے گرفت مضبوط کر دی۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں نے اپنی مرضی سے کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ نہیں، میری غلطی تھی۔ یکدم بجلی کڑکی۔ بارش کی تیز بوچھار ہر جگہ کو بھگونے لگی۔ مرجان نے جھک کر مرحا کے ہاتھ کو لبوں سے چھوا۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور کھڑی ہو گئی۔ مرحا، کیا ہم… نہیں۔ اسے معلوم تھا وہ کیا کہنے جا رہا تھا، تبھی فوراً اسے انکار کرتی وہاں سے نکلنے لگی، لیکن اس کے قدم بے ساختہ رکے کیونکہ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ بارش ان دونوں کو بھگونے لگی۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب سونا چاہیے۔ وہ نظریں چرا کر اس کے پہلو سے گزرنے لگی، لیکن مرجان نے اس کی کلائی تھام لی۔ تم مجھے بولنے کا موقع بھی نہیں دو گی؟ آپ کچھ بھی بول کر میرا انکار اقرار میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے بال اس کی گردن سے چپک چکے تھے۔ طوفانی بارش میں وہ ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ ایک اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا، دوسرا سننا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں، تمہیں وہ اسماعیل پسند ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فار گاڈ سیک، ہے یا نہیں؟ یہ آپ کا سر درد نہیں ہے۔ مرحا، مرجان، خدا کا واسطہ ہے میری مشکلات میں مزید اضافہ نہ کریں۔ اس کی اس بات پر مرجان کی گرفت اس کی کلائی پر ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلی تھی۔ کیا وہ واقعی اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر رہا تھا؟ بارش میں بھیگتے، بس یہی سوال تھا جو اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ سدرا ڈسچارج ہو چکی تھیں۔
تبھی زاویار بچوں کو لینے آیا تھا، وہ بھی زاویار کے ساتھ ہی چلی گئیں۔ جب وہ کمرے سے نکلیں تو مرجان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے میسیج پر اسے جانے کی اطلاع دے دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے پہلے وہ سدرا کے گھر آئی تھی۔ سدرا اب بہت بہتر تھیں۔ زاویار ابھی اٹھ کر گیا تھا، بچے بھی اسی کے ساتھ تھے۔ موقع دیکھتے سدرا نے اس سے بات شروع کی۔ مرحا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، مجھے نہیں معلوم تھا وہ ایسی حرکت کرے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ وہ دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کے روبرو بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوا ہم دونوں کی رضامندی سے ہوا تھا۔ مرحا نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے تمہیں اور کچھ تو نہیں کہا ہوا؟ اس نے احتیاطاً پوچھا تھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت مرحا کتنی مصیبتوں میں پھنسی ہوئی تھی، تبھی اس نے کسی کو بتائے بغیر کانٹریکٹ کی حامی بھر لی۔ اسے مرحا سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ نہیں، انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں۔ وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ مرحا نے اسے قائل کرنا چاہا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ مرجان کی سائڈ کیوں لے رہی ہے۔ میں اسے معاف کر دوں گی، لیکن پہلے اسے اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ ان کے درمیان خاموشی حامل ہو گئی۔ اچانک یاد آنے پر وہ بولی، آپ نے کبھی اپنی بیماری کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ کیا بتاتی؟ ایک وقت آنے پر مجھے اس دنیا کا اتنی بری طرح مصنوعی پن محسوس ہوا تھا، میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتی تھی۔ حالانکہ زاویار بہت سپورٹیو ہیں، لیکن پھر بھی بہت برا وقت تھا۔ خیر، مجھے تم سے ایک اور بات کرنی ہے۔ بیماری کا ٹاپک بہت تکلیف دہ تھا۔ تبھی مرحا نے اسے نہیں ٹوکا۔ جی، میں تمہیں ہرگز فورس نہیں کروں گی تمہیں اس کے ساتھ رہنے پر۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں تمہیں سپورٹ کروں گی۔ یہ مت سمجھنا میں مرجان کی بہن ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہی ہوں، مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکیں۔ کیا تم دونوں کے درمیان اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے رشتے کو ایک موقع دے سکو؟ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ مرجان کو تو وہ بڑے دھڑلے سے انکار کر کے آئی تھی۔ آپ سے پہلے مرجان بھی یہ سوال میرے سے پوچھ چکے ہیں، لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انکار والی بات وہ چھپا گئی تھی۔ سدرا کو امید نہیں تھی مرجان سے۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ واقعی مرجان نے پوچھا ہے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ آپ کو معلوم ہے مجھے کتنے ٹرسٹ ایشوز ہیں۔ میری زندگی میں جتنے بھی مرد آئے ہیں، کوئی بھی مرد کہلانے کے لائق نہیں تھا۔ پہلے میرا باپ، جس نے کبھی مجھے بیٹی سمجھا ہی نہیں، پھر منیب، جو کبھی میرے لیے اسٹینڈ ہی نہیں لے سکا، پھر حمزہ، جس نے صرف میرے اوپر ہوس کی نظر رکھی۔ اور اس سب کے باوجود بھی جب میں واقعی چاہتی تھی کوئی مرد میرا محافظ بنے، تب مرجان نے میرا شادی جیسے رشتے سے یقین اٹھا دیا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی۔ میرا مرد ذات سے ہی یقین اٹھ چکا ہے، اور اب وہ یکدم کیسے بدل سکتے ہیں؟ یقیناً اب وہ میرے بارے میں جان کر مجھ سے متاثر ہوئے ہیں، ورنہ پہلے تو میں انہیں کسی قابل ہی نہیں لگتی تھی۔ میں کسی ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو مجھے میری کامیابیوں کی وجہ سے اپنائے۔ مجھے لگتا ہے اکیلے زندگی گزارنے میں ہی میری بہتری ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسی پل مرجان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ رخ موڑ کر آنسو صاف کر گئی۔ وہ سیدھا سدرا کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ مرحا وہاں سے اٹھ کر نکل گئی تھی۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ معافی نہیں ملے گی؟ اس نے آس بھرے انداز میں پوچھا۔ نہیں، اس کے انداز میں پہلی والی کھبی نہیں تھی۔ اس نے جواب دے دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ اپنی ناراضگی کم کر چکی ہے۔ سوری، میں تب مانوں گی جب تم مرحا کو مناؤ گے، اس نے شرط سامنے رکھی۔ یہ غلط ہے، آپ کو اندازہ ہے کل سے مجھے کتنا تیز بخار ہے؟ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اسے معلوم تھا یہ والا تیر نشانے پر لگنا تھا۔ وہ لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے میں ماہر تھا۔ کیسے ہوا بخار؟ وہ فوراً فکر مند ہوئی۔ اس کا ماتھا اور گردن چیک کرنے لگی، جو ابھی بھی تیز گرم تھا۔ بارش میں نہانے کی وجہ سے وہ اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ تمہیں کیا سوچی آدھی رات کو بارش میں نہانے کی؟ اس نے مرجان کے سر پر ہلکا سا تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے ناراض نہیں ہو پاتی تھیں۔ وہ جب بھی ناراض ہوتی تھیں وہ ایسے ہی بچہ بن جاتا تھا۔
وہ جو ایک عدد نہایت سنگ دل، خڑوس اور جذبات سے آری لڑکی آپ نے میرے لیے پسند کی تھی، اسے منانے کے چکر میں بھیگ گیا اور پھر بخار ہو گیا۔ تم نے دوائی کیوں نہیں لی؟ اور خبردار جو میرا کو کچھ بھی کہا، وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی، کوئی دینے والا تھا ہی نہیں۔ اس نے معصومیت طاری کرتے ہوئے کہا، ہاں تم تو بچے ہو نا۔ اس نے طنز کیا تو وہ ڈھٹائی سے مسکرا دیا۔ میں نے آپ کی اور میرا کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ شرم تو نہیں آئی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ وہ نہایت ڈھیٹ تھا۔ تم نے سب کے ساتھ ہی بہت غلط کیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ حالات اس طرح بگڑ جائیں گے۔ میں آپ کو ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کروں گا۔ میں اسے اس کے لیے اپنانا چاہتا ہوں، نہ کہ اس کی کامیابیوں کی وجہ سے۔ اس کو غلط فہمی ہے۔ مجھے وہ پہلے ہی اپنے نڈر انداز اور صاف گوئی کی وجہ سے پسند آئی تھی۔ تمہیں اس کا یقین جیتنا پڑے گا، پیار سے ہینڈل کرنا، مان جائے گی۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ پیار سے ہینڈل ہونے والی چیز نہیں۔ مجھے دیکھ کر تو اسپیشل پھول برستے ہیں اس کے منہ سے۔ وہ یہ صرف سوچ ہی سکا تھا۔ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کچھ بولتا۔ اگر تمہیں واقعی شادی سے مسئلہ تھا تو تمہیں مجھے صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا۔ آپ جانتی تو ہیں ہم کس چیز سے گزرے ہوئے ہیں۔ جب اپنی ماں ہی بے وفائی کر جائے تو شادی جیسے رشتے پر یقین آ سکتا ہے؟ وہ تلخی سے بولا، مرجان، ہر عورت ہماری ماں جیسی نہیں، اور میرا تو بالکل نہیں۔ مجھے پتہ ہے میرا ویسی نہیں ہے، لیکن میں کیسے ایک دم کسی پر اعتبار کر لیتا؟ نہ میں آپ کو ہرٹ کرنا چاہتا تھا، نہ شادی۔ مجھے لگا یہی میرے لیے بہتر آپشن ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جلد از جلد اسے منا لینا۔ تم دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ مجھے یقین ہے دیر سے ہی صحیح، لیکن تم دونوں اس رشتے کو چلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایفرٹس کرو، اس کا یقین جیتو، اس کو کمفرٹیبل کرو۔ اس نے اسے ہدایت کی تو وہ سر ہلا گیا۔ اب کچھ کھلا دیں۔ آپ کی پسند کی لڑکی نے میرے سے ناشتہ بھی نہیں پوچھا۔ یہ تم مجھے طنز کرنا بند کرو، اچھا؟ وہ دونوں لڑتے جھگڑتے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ شام میں وہ لوگ اپنے گھر آ گئے تھے۔ اب رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ اچانک باہر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ وہ ایک بار پھر ڈر گئی۔ اب تو اسے ہر وقت اپنی عزت کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ کچھ تو کرنا تھا۔ تبھی وہ ڈرتی ڈرتی اٹھی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر ایک ڈیکوریشن پیس ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہی مرجان دیوار کا سہارا لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً باہر آئی۔ ان کے درمیان کل رات کے بعد اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مرجان نے چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک بار پھر لڑکھڑایا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور اسے سہارا دیا۔ اسے چھونے پر اسے محسوس ہوا اس نے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ مرجان نے اسے جھٹکنا چاہا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں تھا، لیکن جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مرہا نے اس کا ایک بازو اپنے کندھے پر ڈالا اور ایک بازو اس کی کمر کو پکڑے اسے سہارا دیتی بامشکل کمرے میں لائی۔ اسے بیڈ پر لیٹا کر اس نے اس کا ماتھا چھونا چاہا، لیکن اب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ میرے پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر باہر نکل گئی۔ اس کا دل دکھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا اور وہ واقعی چلی گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اس نے کھانے کے ساتھ پیناڈول لی تھی تو وقتی بخار اتر گیا تھا۔ اب وہ 2 گھنٹے سے بخار میں تڑپ رہا تھا۔ پھر بامشکل اٹھ کر باہر نکلا تاکہ سیکیورٹی گارڈ سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلوا سکے، لیکن وہ چل بھی نہیں پایا۔ یکدم اسے اپنے ماتھے پر تھوڑا سا گیلا پن محسوس ہوا۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں تو مرہا اسے اپنے اوپر جھکی ہوئی نظر آئی۔ کچھ کہا تھا میں نے، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آپ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، میں اب اگر ایک لفظ بھی بولا تو تھپڑ لگا دوں گی، وہ اسے گھورتی ہوئی غصے سے بولی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ کافی دیر اس کی پٹیاں کرتی رہی، پھر اسے نیم گرم دودھ کے ساتھ دوائی دی۔ کہیں فجر کے بعد اس کے بخار میں کچھ کمی آئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ نہ جانے کب اس کی بھی ادھر ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب وہ اٹھی
تو وہ بستر سے غائب تھا۔ اس نے دیکھا اس کے اوپر کمفرٹر تھا۔ یہ کس نے دیا تھا؟ اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے نظریں دوڑائیں تو ایک جانب وہ اسے نماز پڑھتا نظر آیا۔ وہ کون سی نماز پڑھ رہا تھا اس وقت؟ اس نے گھڑی کو دیکھا جو دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ یا اللہ، وہ اتنی دیر سوتی رہی تھی، وہ بھی اس کے کمرے میں۔ اس کا دل کیا وہ شرمندگی سے یہیں گڑ جائے۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔